सफर फिक्र के बहरे बेकरार का, सफर रफ़ते तख़य्युल की कहकशा का, सफर गुलहाए फन के गुलसिता का, सफर रिवायते उर्दू ज़ुबां का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के सिलसिला तदरीस में बीएड ऑनर्स के कोर्स मुताला उर्दू अदब का 7वां लेक्चर, और इसके साथ मैं हूँ फैसल कमाल हैदरी। हिस्सा शेर में खसूसी मुतालियात के सिलसिला में अब तक हम मीर और गालिब का मुताला कर चुके। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे उर्दू अदब की उन दो नाकाबिले फरामोश शख्सियात की जिन्होंने अपने मखसूस अंदाज में मुसलमानान हिंद को बेदार करने की कोशिश की और यूं उर्दू शायरी में जदीद आहंग की बुनियाद रखी। हम आज बात करेंगे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और अकबर इलाहाबादी के हवाले से। अज़ीज़ तलबा, इन दोनों शख्सियात को एक लेक्चर में समेटने का बुनियादी मुहर्रिक ये है कि इन दोनों शख्सियात ने एक ख़ास अंदाज में अपने अदब की बुनियाद रखी। अगरचे इब्तदा में ये दोनों शख्सियात रिवायती अंदाज पर चल रही थीं, लेकिन जल्द ही इन्होंने एहसास किया कि शायद अब वक्त बदल चुका है। दोनों शख्सियात कौमी और मिली हवाले से बड़ी अहम है। मुसलमान कौम 19वीं सदी में जब गुलामी के घनघोर अंधेरों में घिर चुकी थी, तो इन दोनों शख्सियात ने एहसास किया कि शायद बल्कि यकीनन शायरी से अगर वो मुअस्सर हो तो मुआशरतों को बेदार करने का काम लिया जा सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो काम जो हाली ने मुल्क व कौम का नौहा कहकर किया, अकबर इलाहाबादी ने अपनी तंज़ो ज़राफ़त के शोले से मुसलमानान हिंद की रगों में गैरत, हमीयत और खुददारी के जमते हुए खून को पिघला कर किया, और यूं मुसलमानान हिंद बिलाखिर फ़िक्र इकबाल के ज़रिए अपने ख्वाब गफलत से बेदार हो गए। यही वजह है कि हाली और अकबर को इकबाल का पेशरो भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के हवाले से। उनकी ज़िंदगी क्यों कर गुज़री और उनके मखसूस मौज़ूआत और अंदाज़े बयान की खुसूसियात क्या थीं, इस सिलसिले में सबसे पहले हम देखते हैं हाली के हालात ज़िंदगी और महासिन कलाम का खुलासा। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत के इलाके मोहल्ला अंसारी में ख्वाजा इज़्ज़त बख्श के यहाँ 1837 में पैदा हुए। हाली का सिलसिला नसब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से जा मिलता है। हाली अभी 9 साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के बाद बड़े भाई इमदाद हुसैन ने आपकी तरबियत की। पहले कुरान पाक हिफ्ज़ किया, फिर सैयद मीर जाफ़र अली जो अदब, तारीख़ और तिब में महारत रखते थे से फ़ारसी का इब्तिदाई निसाब पढ़ा, और हाजी मोहम्मद इब्राहीम से अरबी सरफ़ो नहव की तालीम अभी मुकम्मल न हुई थी कि 17 बरस की उम्र में शादी कर दी गई। तालीम का शौक था। एक दिन चुपके से दिल्ली चले गए। इत्मीनान था कि ससुराल आसूदा हाल हैं। दिल्ली में मीर नवाजिश अली से सरफ़ो नहव, मंतक, उरूज़ो फ़लसफ़ा की कुतब पढ़ी। दिल्ली में भाई के इसरार पर पानीपत वापस आ गए। नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता के बच्चों के अतालीक बनकर जहांगीर आबाद गए। 8 साल तक उनकी सोहबत से इस्तिफादा किया। ज़ौक़े शेर गोई निखरा और नवाब शेफ्ता की वसातत से गालिब की शागिर्दी इख्तियार करके फ़ने शेर गोई में महारत हासिल की। हाली की सर सैयद से मुलाकात दिल्ली में हुई। सर सैयद के कहने पर हाली अलीगढ़ तहरीक में शामिल हुए। उनके कहने पर ही मशहूर नज़्म मद्दो जज़रे इस्लाम मुसद्दसे हाली लिखी। बाद अज़ा हैदराबाद दक्कन से 75 रुपए माहवार वजीफा मुकर्रर होने पर मुलाजिमत छोड़ दी।
ادبی خدمات کے سلے میں حکومت ہند نے 1904 میں آپ کو شمس العلماء کا خطاب دیا۔ مولانا بڑے خلیق، با اصول، ملنسار، سادہ دل اور مخلص انسان تھے، اور قوم کے فدائی بھی۔ حالی نے 31 دسمبر 1914 کو پانی پت میں انتقال کیا۔ خصوصیات کلام: اردو زبان و ادب میں حالی کی شخصیت ہمہ جہت نوعیت کی ہے۔ انہوں نے نثر اردو کو سوانح نویسی اور تنقید نگاری کی راہ سجھائی، اور شاعری میں بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق جدید اسالیب کا تعین کیا۔ حالی کے ادبی سفر کو 2 دھاروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول وہ جس میں حالی ایک ماضی پرست کلاسیکی نظر آتے ہیں، جس میں معاملہ بندی، واردات قلبی اور ہجر و وصال کے قصے ان کی شاعری کا خاصہ نظر آتے ہیں، اور دوم وہ جس میں حالی ادب اور سماج کے مصلح بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حالی کی قدیم غزل اور مقدمہ شعر و شاعری کا تقابلی مطالعہ ان دونوں حقائق پر دال ہے۔ فنی اعتبار سے حالی کی شاعری سادگی و سلاست، احساس لطافت اور فصاحت و بلاغت کا عمدہ نمونہ ہے، اور فکری اعتبار سے معاشرتی اصلاح، مقصدیت، خلوص اور تغیرات زمانہ ان کے نمائندہ موضوعات ہیں۔ عزیز طلبہ، حالی کی زندگی ادیبوں سے یا اس دور کے روایتی ادیبوں سے کافی حد تک مختلف ہے۔ ہم نے میر کا مطالعہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ ان کے یہاں مسائل اس قدر تھے کہ انہیں باضابطہ یا رسمی نوعیت کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہ ملا۔ کچھ ایسا ہی سلسلہ غالب کے ساتھ بھی رہا، لیکن اس دور میں مختلف رؤسا اس انداز میں شاعروں کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے کہ سم ہاؤ اور دی ادر زندگی گزر ہی جاتی تھی۔ حالی جب جوان ہوئے تو تب ورق پلٹا جا چکا تھا، زمانہ بدل گیا تھا۔ چنانچہ حالی نے علم حاصل کرنے کے لیے خاصی جد و جہد سے کام لیا۔ حالی اور ان سے پہلے غالب اور میر میں ایک فرق یہ بھی ہے عزیز طلبہ کہ غالب اور میر نے کسب علم اس طرح نہیں کیا۔ ان کی وسعت فکر ان کو ودیت کی گئی تھی، یعنی یہ علم حاصل نہیں ہوا تھا بلکہ فطرتاً ان میں شامل تھا، انہیں حاصل تھا۔ جبکہ حالی کے حالات زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالی اس بنیاد پر کہ ان کے سسرال آسودہ حال تھے اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ بہرحال زوجہ کی زندگی خوشیوں میں ہی گزرے گی، وہ چپکے سے پانی پت سے چلے آئے، دہلی آ گئے، اور یہاں پر آ کر مختلف لوگوں کے ذریعے، مختلف کتابوں کے ذریعے اپنے ذہن کو وسیع کرنے کی خاطر مطالعاتی سفر میں لگ گئے۔ یہ وہ سفر تھا کہ جس نے ان کا ذہن تو وسیع کر دیا، لیکن حالی رہے، غالب نہ بن سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ علم جو ہمیں فطری طور پر حاصل ہوتا ہے وہ بے قراں وسعتوں کا قائل ہوتا ہے، بے قراں وسعتوں کا حامل ہوتا ہے، جبکہ وہ علم جسے ہم درسی کتب سے یا عام حوالہ جاتی کتب سے حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے ذہن کو وسیع تو کرتا ہے، لیکن بہرحال چند مخصوص حد بندیوں کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم غالب اور میر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں ہمیں تحدید نہیں ملتی، حد بندی نہیں ملتی، انہیں یہ فکر نہیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا، بس وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا دل کیا کہتا ہے، ان کے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ جبکہ حالی نے جب مشرقی اور مغربی علوم کا مطالعہ کیا تو ان کا ذہن مختلف سانچوں میں بٹ گیا۔ اس سے نقصان تو یہ ہوا ہوگا کہ شاید حالی اس طرح کی وسعت فکر کا مظاہرہ نہ کر سکے اپنی شاعری میں یا اپنی دوسری تصانیف میں، لیکن ایک بڑا فائدہ اردو ادب کو یہ ہوا کہ اردو ادب میں تنقید کا آغاز ہوا۔ مقدمہ شعر و شاعری کو بلا شبہ آج بھی اردو ادب کی بوتیقہ کہا جاتا ہے۔ بوتیقہ ارسطو کی کتاب پوئٹکس کا ترجمہ ہے۔
جس طرح ارسطو کی کتاب بوتیقہ کو تنقید عالم کا پہلا نمونہ کہا جاتا ہے، تنقید پر لکھی جانے والی دنیا کی پہلی کتاب کہا جاتا ہے، اسی طرح مقدمہ شعر و شاعری کو اردو تنقید میں یہ اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ حالی نے سوانح عمری کی بنا ڈالی اور انہوں نے یادگار غالب میں مرزا اسد اللہ خان غالب کے حالات زندگی کو تفصیل سے لکھا، اور حیات جاوید میں انہوں نے سر سید احمد خان کے حالات قلم بند کیے، پھر اسی طرح حیات سعدی میں انہوں نے شیخ سعدی کے حالات زندگی اور ان کے کلام اور ان کے ادب کی خصوصیات کو بیان کیا۔ یوں نثر کے میدان میں حالی نے تنقید اور سوانح عمری کی بنیاد رکھی، اور شاعری کے میدان میں انہوں نے جدید شاعری کا آغاز کیا جب وہ 1867-68 میں لاہور آ کر انجمن پنجاب میں شامل ہوئے، اور آزاد اور حالی نے کرنل ہال رائڈ کے ایما پر انجمن پنجاب کا ڈول ڈالا۔ انجمن پنجاب ایک ایسی انجمن جس کا بنیادی مقصد نئے علوم سے آراستہ کرنا تھا، یعنی لوگوں کو اس انداز سے آراستہ کرنا جس سے وہ اب تک آگاہ نہیں تھے۔ اس کا ہوللی سوللی مقصد ادب نہیں تھا، بلکہ ادب کے یوں کہہ لیجئے کہ ادب کے پیرائے میں، ادب کے پردے میں انگریز اپنے چند خاص مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال وہ مقاصد مثبت ہوں یا منفی، اس سے اردو ادب کو یہ فائدہ ہوا کہ اردو ادب میں خاص طور پر شاعری میں جدید نظم کی بنیاد پڑی، اور وہ نظم جو ابھی مثنوی، قصیدے یا مرثیے تک محدود تھی، اب آزاد نظم کی طرف بڑھنے لگی، اور اسی دور میں محمد حسین آزاد نے اردو کی پہلی نظم معرہ لکھی۔ اگر ہم حالی کے حوالے سے بات کریں تو حالی ابتدا میں روایتی شاعری کے قائل تھے، یعنی وہی شاعری جو ان سے پہلے کے شاعر کر رہے تھے، اور اگر غور کریں تو حالی اگر اس روایت پر قائم رہتے، اگر اسی انداز میں شعرگوئی کہتے رہتے یا شعرگوئی کرتے رہتے، تو شاید آج حالی کا نام تاریخ میں اس قدر بلندتر نہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وقت بدل چکا تھا، تقاضے بدل چکے تھے، ضرورتیں کچھ اور تھیں، لہٰذا ضروری تھا کہ شاعری بھی وقت کے ساتھ بدلے۔ چنانچہ حالی نے اگرچہ ابتدا میں اس طرح کے شعر کہے جیسے اور اعتبار کھوتے ہو اپنا رہا سہا، پس آ گیا یقین ہمیں قسمیں نہ کھائیے، ایک دسترس سے تیری حالی بچا ہوا تھا، اس کے بھی دل پہ تو نے چرکا لگا کے چھوڑا۔ لیکن حالی نے بہت جلد یہ محسوس کر لیا کہ شاید اس انداز میں نہ تو وہ اپنا مقام پیدا کر پائیں گے اور نہ اردو ادب کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا، لہٰذا بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق ضروری ہے کہ جدید رنگ کو اپنایا جائے۔ چنانچہ حالی نے بہت جلد یہ کہتے ہوئے کہ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں، پھر کہتے ہیں کہ ہو چکے حالی غزل خوانی کے دن، راگنی بے وقت کی اب گائیں کیا، یا کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں۔ یوں حالی نے خوب سے خوب تر کی جستجو کا آغاز کیا اور نئے رنگ تغزل کو اپنایا۔ یہ نیا رنگ تغزل ان کی غزلوں میں بھی پچھلے رنگ سے بالکل مختلف ہے، اور نظموں میں یہ رنگ تغزل جدیدیت کی بنیاد ڈالتا نظر آتا ہے۔ اگر ہم غزل خوانی کی بات کریں تو درس اخلاقیات اس دور کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، بڑھاؤ نہ آپس میں الفت زیادہ، مبادہ کہ بڑھ جائے نفرت زیادہ۔ یعنی حالی بہت تیزی سے غزل کے عشقیہ موضوعات کو ترک کرتے ہوئے درس اخلاق کی طرف آتے ہیں، کیونکہ وہ دراصل مسلمانوں کی فلاح چاہتے ہیں،
مسلمانوں کو اس خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں 1000 سال کی حاکمیت کے بعد اب وہ غلامی کے اندھیروں میں گھر گئے تھے۔ اگر حالی کی غزل سے ہٹ کر ان کی نظم کی بات کی جائے، جیسا کہ آپ کے اس نصاب میں حالی کی نظم، معروف نظم مد و جزر اسلام شامل ہے، تو اگر ہم نظم کے حوالے سے بات کریں اور بالخصوص مسدس حالی کے حوالے سے بات کریں تو اس میں حالی نے ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان رقم کی، زمانہ قبل اسلام سے لے کر 19ویں صدی تک مسلمانوں کے حالات و واقعات کو بیان کیا۔ طویل نظمیں اقوام عالم کے حوالے سے پہلے بھی لکھی جاتی رہی، یعنی وہ ایپک جسے یونانی ادب میں ایپک کہا جاتا تھا، وہ ایپک جس میں قوموں کے عروج کو بیان کیا جاتا تھا، حالی نے اسی طرز پر لکھا، لیکن اب کے داستان قوم کے عروج کی نہ تھی بلکہ قوم کا زوال حالی کے پیش نظر تھا۔ اس مسدس پر ہم تفصیلاً تو بات اگلے لیکچر میں بھی کریں گے جب ہم شامل نصاب مسدس کے انتخاب کا جائزہ لیں گے یا اس کی تشریح کریں گے، لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ حالی نے مسدس میں کچھ ایسے کام کیے یا کچھ ایسے افکار کا اظہار کیا جو ان سے پہلے اس انداز میں نہیں ہوتا تھا۔ مثلا حالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو افادی نظریے سے لیا۔ افادی نظریے سے مراد کہ وہ نظریہ کہ جس کو اس بنیاد پر یا کوئی بھی ایسا کام جسے صرف اس بنیاد پر عظیم، بڑا یا قابل عمل یا مؤثر یا بہتر تصور کیا جاتا ہے کہ اس سے مجموعی طور پر قوم کو فائدہ ہوتا ہے۔ دراصل یہ یوٹیلیٹیرین تھیوری ویسے تو یورپ میں جرمی بینتھم کے افکار کا نتیجہ تھی، لیکن حالی نے سر سید کے افکار و خیالات کی روشنی میں اس افادی نظریے کو اپنایا تھا۔ میں یہاں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ حالی کا یہ نظریہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفت کو افادی اعتبار سے تسلیم کرنا، میں اس کی نیگیشن یا اس کی ایکسیپٹنس میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن اگر ہم معروضی طور پر بات کریں تو بہرحال حالی کے ہاں یہ رنگ ہمیں خاص طور پر واضح طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بند دیکھیے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مأوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کہے گئے یہ شعر اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تو ہے ہی، لیکن ان کی نبوت کی عظمت اس امر میں پنہا ہے کہ وہ ہر انسان کی فلاح کا باعث ہے، یا ہر انسان کے لیے باعث فلاح ہے اگر ان کی اتباع کی جائے، کہ انہوں نے اپنی تمام تر زندگی میں عملی نمونوں سے یہ ثابت کیا کہ وہ کسی تفریق کے بغیر، کسی امتیاز کے بغیر من حیث المجموعی بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے تھے۔ عزیز طلبہ، اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً جو رحمت للعالمین ہوگا وہ کل انسانیت کے لیے مثال ہوگا، کل انسانیت کے لیے بہترین ہوگا، اس کے فائدے میں ہوگا، لیکن بہرحال ہم مسلمانوں کا عقیدت کا نظریہ ایسی صورت میں کسی حد تک متاثر ضرور ہوتا ہے۔ دراصل یہی وہ اختلاف تھا جس کے باعث سر سید احمد خان کی ذات اپنی تمام تر افادیت، اپنی تمام تر فلاح و بہبود کے کاموں کے باوجود، اپنے تمام تر ادبی مرتبے کے باوجود کسی حد تک متنازع بھی رہے۔ حالی نے کیونکہ مسدس سر سید احمد خان کے زیر اثر لکھی تھی، لہٰذا ان کے ہاں سر سید کے افکار ہمیں بالکل اسی طرح آئندہ اور آنکھ میں بھی بخوبی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مسدس حالی کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حالی نے اس میں مختلف آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ کے حوالے سے بات کی، اور اس میں ہمیں مختلف احادیث اور آیات کی تفسیر بھی ملتی ہے،
اور ان کا خلاصہ بھی۔ مثال کے طور پر مسدس کا یہ بند دیکھیے: ہر ایک میں کدے سے بھرا جا کے ساغر، ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گراہ میں لیا باندھ حکم پیمبر، کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ دراصل حالی کی مسدس کا یہ بند اسی حدیث کی طرف واضح طور پر اشارہ کر رہا ہے۔ یوں اسی طرح مختلف مقامات پر ان کے ہاں آیات کا حوالہ بھی ملتا ہے، احادیث کا حوالہ بھی ملتا ہے، کہ جس کے تحت انہوں نے مختلف طور پر مختلف انداز میں احادیث کی تشریح بھی فرمائی اور ان کا خلاصہ بھی پیش کیا، تاکہ وہ لوگ جو ادب کے ذریعے دین کو سمجھنا چاہیں وہ اسے سمجھ پائیں کہ ادب کا مقصد صرف تسکین حیات نہیں ہوتا۔ مسدس کی تیسری اہم خصوصیت روایتی ادب پر تنقید ہے۔ حالی اگرچہ خود بھی ایک دور میں روایتی شاعر رہے تھے، لیکن مسدس میں انہوں نے مروجہ ادب، یا وہ ادب جو اس وقت چل رہا تھا، ادب کے وہ رجحانات جو اس وقت رائج تھے، ان پر تنقید کی، حتیٰ کہ ایک موقع پر تو یہ کہہ دیا کہ شاعر جہنم کو بھر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں: برا شعر کہنے کی گر کچھ سزا ہے، ابس جھوٹ بکنا اگر ناروا ہے، تو وہ محکمہ جس کا قاضی خدا ہے، مقرر جہاں نیک و بد کی سزا ہے، گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ حالی ان شعراء پر تنقید کرتے ہیں جو روایتی انداز میں ادب کو صرف تسکین ذات اور تحسین طبع یا سکون کا ذریعہ تصور کرتے تھے۔ حیرت انگیز بات ہے عزیز طلبہ کہ حالی بذات خود شعری آہنگ میں قوم و ملت کو جگانے کی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ یہ شاعر دراصل جہنم کو بھر دینے کا باعث بنیں گے۔ میں مان سکتا ہوں کہ حالی کا اشارہ یہاں یقیناً روایتی شعراء کی طرف ہوگا، لیکن یہ بات ماننے کو دل نہیں چاہتا کہ آپ جس انداز میں خطاب فرمائیں، آپ جسے اظہار کا وسیلہ بنائیں، اسی اظہار کو جہنم رسید ہونے کا سبب بھی گردان دیں۔ بہرحال حالی کی شاعری کا یہ دوسرا دور تھا، اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید حالی نے صرف روایتی ادب پر تنقید کی ہوگی، اگرچہ جس بات پر آپ خود چلیں اس پر تنقید کرنا کوئی مثبت فعل نہیں ہوتا۔ مسدس کے آخر میں حالی نے مسدس کا ایک ضمیمہ دیا ہے، جس میں امید کی کرنوں کی بات کی گئی اور دعائیہ انداز اختیار کیا گیا۔ مسلمانوں کے ماضی و حال پر نظر رکھتے ہوئے رجائیت کی بات کی گئی، اور ایک مثبت انداز فکر اختیار کیا گیا کہ شاید اس خاکستر ہی سے کوئی چنگاری اٹھے گی جو پورے کے پورے گلستان کو باغ و بہار کر دے گی۔ اس کے بعد دعا کے طور پر حالی نے عرض حال بجناب سرور کائنات کے موضوع سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا فرمائی۔ عزیز طلبہ، اس دعا کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اس دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہی گئی نعت کا درجہ تو حاصل ہے ہی، لیکن حالی بخوبی اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں، بخوبی اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے گلا شکوہ کرنا خواہ کتنا ہی درست ہو، لیکن اس میں حد ادب کا برقرار رہنا ضروری ہے۔ لہٰذا جیسے ہی حالی کے قلم نے یہ محسوس کیا کہ یہ حد ادب سے تجاوز کر رہا ہے، حالی نے وہیں قلم چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں: ہاں حالیے گستاخ نہ بڑھ حد ادب سے، باتوں سے ٹپکتا تیری اب صاف گلا ہے یہ بھی خبر تجھ کو کہ ہے کون مخاطب، یا جنبش لب خارج از آہنگ خطا ہے۔ یعنی حالی کو یہ خبر تھی کہ بارگاہ رسالت میں
اس تنک مزاج انداز میں پیش ہونا یقیناً درست نہیں۔ یوں مسدس حالی میں مولانا الطاف حسین حالی نے مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان رقم کی، ان اسباب کی طرف اشارہ کیا کہ جن کے باعث مسلمانان ہند ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ زوال کا شکار ہوئی، اور پھر آخر میں امید کی کہ شاید اس مسدس کی بنا پر، شاید ان گھنگھور اندھیروں کی سیاہی کی بنا پر اب وہ سورج طلوع ہونے ہی والا ہے کہ جو ہمیشہ سیاہیوں کو پاٹ کر اجالوں کا اعلان کر دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھے حالی جنہوں نے اپنے خاص انداز میں شاعری کا آغاز کیا، روایتی انداز اپنایا، اور پھر سر سید کے ایما پر، سر سید کے اثرات تلے انہوں نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا، لیکن اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہوئے انہوں نے انداز تخاطب وہ اختیار کیا کہ جس میں انہوں نے زوال آمادہ مسلم معاشرت کی نوحہ گری کی، نوحہ کنائی کی ان کے حالات پر۔ ان کے برعکس انہی کے دور کے ایک اور شاعر اکبر الہ آبادی ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کی زبوں حالی کو محسوس کیا، مسلمانوں کی بدحالی کو دیکھا، لیکن جب وہ روایتی شاعری کے بعد اصلاحی شاعری کی طرف آئے تو انہوں نے طنز کے تیر چلائے، انہوں نے ظرافت کے انداز میں بات کی، مزاح کے انداز میں بات کی، لیکن ہنستے مسکراتے وہ بات کی کہ جس سے مسلمانوں کے دل گرمائے گئے۔ وہ لہو جو ان کی رگوں میں جمتا جا رہا تھا ایک مرتبہ پھر رواں دواں ہو گیا اور مسلمانان ہند بیدار ہو گئے۔ قبل اس کے کہ ہم اکبر کے محاسن شعری کی بات کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر الہ آبادی کے شب و روز کیسے گزرے۔ لسان العصر اکبر الہ آبادی 1846 میں بمقام بارہ ضلع الہ آباد سید تفضل حسین رضوی کے گھر پیدا ہوئے۔ اکبر کے والد ایک دیندار عالم تھے، والدہ بھی نہایت پارسا خاتون تھیں۔ اس طرح اکبر کو مذہب سے محبت ورثے میں ملی تھی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم زمانے کے دستور کے مطابق گھر پر حاصل کی، پھر مشن اسکول الہ آباد میں داخلہ لے لیا۔ تعلیم ابھی مکمل نہ ہو پائی تھی کہ 1857 کے ہنگامے میں گھریلو حالات نے ایسی صورت اختیار کی کہ اسکول چھوڑنا پڑا۔ عربی اور ریاضی کی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی اور کچھ مدت مولوی محمد فاروق چڑیا کوٹی کے سامنے بھی زانوئے تلمذ طے کیے۔ اکبر کو بہت چھوٹی عمر میں ہی تلاش روزگار کے لیے سرگردہ ہونا پڑا، مگر کہیں بھی مستقل ملازمت نہ ملی۔ 1873 میں ہائی کورٹ کی وکالت کا امتحان دیا اور کامیابی حاصل کی۔ ان کی جوڈیشل سروس کا اختتام 1905 میں سیشن جج کے عہدے سے سبکدوشی پر ہوا۔ سرکاری و علمی خدمات کے اعتراف میں ان کو حکومت کی طرف سے خان بہادر کا خطاب ملا۔ آخری عمر افسردہ دلی اور شکستہ حالی میں گزری۔ پہلے ان کی بیوی اور پھر ان کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ یہ دونوں حادثے ان کے لیے جان کاہ ثابت ہوئے۔ ستمبر 1921 میں 72 برس کی عمر میں اکبر الہ آبادی کا انتقال ہوا اور وہ الہ آباد میں دفن ہوئے۔ خصوصیات کلام۔ اکبر نے اس وقت میدان شیر میں قدم رکھا جب مغلیہ سلطنت کا زوال اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔ گویا مغلیہ سلطنت کی پژمردہ شمع 1857 میں بہادر شاہ ظفر کی جلاوطنی کی صورت میں بجھ چکی تھی۔ فرنگی راج کا سورج اپنی تمام تر چکا چوند کے ساتھ سر پر تھا۔ اس تہذیبی اختلاط کے نتیجے میں دیگر سماجی تغیرات کے ساتھ ساتھ اسالیب ادب بھی کروٹ بدل رہے تھے۔ اس متغیر عہد میں اکبر نے مغرب و مشرق کے امتزاج کی اساس پر اپنے شعری تصور کی عمارت اٹھائی۔ غزل، قطع، مثنوی، رباعی، مخمس اور مسدس، گویا کم و بیش ہر صنف میں اکبر نے طب آزمائی کی، لیکن غزل گوئی اور قطع نگاری ان کی محبوب اصناف تھیں۔ فنی اعتبار سے برجستگی و بے ساختگی، شائستگی و شگفتگی، انگریزی الفاظ کی آمیزش، نادر تراکیب،
اور کنایا ان کے امتیازی خصائص ہیں، جبکہ نمائندہ موضوعات کے حوالے سے اہل مغرب پر تنقید، ماضی پرستی، قومی و ملی محبت، معاصر مغرب پسندوں پر طعن و تشنیع اور معاشرتی اصلاح خاص طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اکبر الہ آبادی کی زندگی کا زیادہ تر عرصہ، جیسا کہ آپ نے سنا اور دیکھا، کہ الہ آباد ہی میں گزرا۔ تمام عمر ظاہری طور پر وہ مطمئن رہے، پرسکون زندگی گزاری، لیکن ایک بات آپ نے دیکھی کہ ان کو بھی ابتدائی عمری میں مشکلات سے سابقہ ہوا۔ کب ہوا؟ جب ان کے والد گرامی بیمار ہوئے۔ بات یہ ہے کہ ہم میر کی بات کریں، غالب کی بات کریں، اکبر الہ آبادی کی بات کریں یا حالی کی، ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ ہر عظیم آدمی کسی نہ کسی سانحے کے نتیجے میں بڑا ہوتا ہے۔ سانحہ بھی شاید اچانک ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ لیں کہ ہر عظیم آدمی اس واسطے بڑا ہوتا ہے کہ اسے شروع ہی سے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اوائل عمری سے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ مشکلات غربت و افلاس کی بھی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ غالب، میر، حالی یا اکبر کو اپنے والدین کی طرف سے مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی والدین کی بیماری، کبھی والد کی وفات، کبھی چچا کا گزر جانا، کبھی ستیلے بھائی کے ظلم و ستم۔ گویا ہر اعتبار سے ایک چیز سامنے رہتی ہے کہ خانگی مشکلات عظمت کا ماخذ بن جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس بات کا اطلاق صرف شاعروں پر نہیں ہوتا۔ میں اگر اس سلسلہ میں ایک مثال دوں تو شاید اس کے بعد بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو قرآن سے پوچھا جائے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی بنیاد پر ہمارے لیے بہترین مثال ٹھہرتے ہیں، اور اگر اہل مغرب کی طرف دیکھا جائے تو 100 گریٹسٹ مین میں سب سے اوپر مقام پاتے ہیں۔ ان کے والد گرامی بھی ان کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، ان کی تربیت بھی مشکل حالات میں ہوئی۔ تو شاید یہ مشکلات ہمیشہ عظمت کے خمیر کا باعث بنتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ مشکلات عظمت کے خمیر کا کام دیتی ہیں۔ اکبر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ درمیانی عمر کسی حد تک سکون سے گزر گئی، لیکن وہ چنگاری جو شروع سے بدن میں جل گئی تھی، اس نے کوئی نہ کوئی رنگ تو لانا تھا۔ اور آج اردو شاعری کی کوئی بھی روایت، خواہ ہم قطع نگاری کی بات کریں، رباعیات کی بات کریں، روایتی غزل کی بات کریں یا طنز و ظرافت کی بات کریں، اردو شاعری کی کوئی بھی روایت اکبر الہ آبادی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ میں پہلے گزارش کر چکا کہ حالی اور اکبر میں سب سے بڑا مشترک وصف قومی اور ملی شعور تھا۔ حالی میں یہ وصف سر سید احمد خان کی اتباع میں آیا، اور اکبر نے یہ وصف سر سید احمد خان کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں دکھایا۔ یعنی شخصیت ایک، لیکن اثرات دو مختلف۔ ایک اتباع کرتا ہے تو معاشرتی اصلاح چاہتا ہے، دوسرا اختلاف کرتا ہے تو بھی اس لیے کہ وہ معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے عزیز طلبہ کہ سر سید احمد خان نے اردو ادب کو تو جو کچھ دیا، اس پر ہم ان کے نثر کے باب میں بات کریں گے۔ معاشرتی اعتبار سے سر سید احمد خان وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے غلامی کے اندھیروں میں یہ محسوس کیا تھا کہ اب جب کہ حالات بدل چکے ہیں، یہ ضروری ہے کہ مسلمان انگریزوں سے مخاصمت کی بجائے، انگریزوں سے جنگ یا ان سے اختلاف کی بجائے کچھ دیر تک، ایک خاص عرصے تک ان کے ساتھ مل کر چلے، ہم آہنگی کی فضا قائم کی جائے، تاکہ وہ مخاصمانہ رویہ جس کے نتیجے میں انگریز
صرف مسلمانوں کے مخالف ہوئے جاتے ہیں اسے کسی حد تک کم کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک کے حوالے سے جو کام کیا، یقیناً آپ اس سے بخوبی آشنا ہوں گے کہ خواہ کوئی طالب علم سیوکس یعنی شہریت یا سیاسیات کا مطالعہ کر رہا ہو، یا مطالعہ پاکستان کا، یا تاریخ پاکستان و پاک و ہند کا، ہم ہر موقع پر سر سید احمد خان کے بلندتر کارناموں کے حوالے سے آگہی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو جو بتاؤں گا وہ صرف اس حد تک ہوگا کہ 1857 میں سر سید احمد خان نے جب یہ محسوس کر لیا کہ مسلمان غلامی کے اندھیروں میں گھر چکے، تو انہوں نے پہلے اسباب بغاوت ہند لکھ کر، پھر بعد ازاں آثار الصنادید لکھ کر، پھر اس کے بعد غازی پور، مراد آباد اور پھر علی گڑھ میں تعلیمی مدارس قائم کر کے انہوں نے مسلمانوں کی فلاح کا کام کیا اور کوشش کی کہ انگریزوں سے اختلاف کی بجائے ان کے ساتھ چلا جائے۔ یہ بات کتنی درست تھی یا کتنی غلط، وقت نے اس کا فیصلہ تو کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ وہ مسلمان جو جدید تعلیمی تقاضوں سے آگاہ ہی نہیں تھے، وہ پڑھ لکھ گئے اور اس قابل ہو گئے بالآخر کہ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ لیکن اکبر الہ آبادی جیسے لوگوں کو شکوہ اس بات کا تھا، پریشانی اس بات کی تھی کہ ہم نئی تہذیب کو اپنانے کے چکر میں، ہم نئی تہذیب کے بلبوتے پر خود کھڑے ہونے کی خواہش میں اپنی عظمت کو کھو رہے ہیں، ہم خود کو بھلا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں قومی اور ملی درد پایا جاتا ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ جدید تقاضوں سے بہت کچھ ملا ہوگا، لیکن غیرت، عزت، خودداری جو مسلمان قوم کا خاصہ تھا، اثاثہ تھا، وہ انہیں اس سے لٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کی شاعری کا ایک بہت بڑا وصف قومی اور ملی درد مندی بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یعنی اکبر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شاید نئے اتوار نے، نئی عادات نے، نئی ڈائریکشنز نے ہمیں آزادی کا بہت سا درس تو دے دیا، لیکن ہماری اصل عظمت ہم سے چھین لی۔ غیرت، حمیت، ضمیر، یہ وہ چیزیں تھیں جو کبھی امت مسلمہ کا اثاثہ ہوتی تھی۔ اور دراصل جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد کی عقلوں پہ پڑ گیا، مردوں کی عقلوں پر پڑ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دراصل ہمارے ہاں جو لوگ جس چیز کو درست تصور کر رہے ہیں وہ درست ہے ہی نہیں۔ انڈائریکٹلی ان اے وے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سر سید پر ہی طنز ہے، لیکن بنیادی طور پر اس خطے کا ہدف سر سید نہیں بلکہ وہ تمام لوگ ہیں جو نئی تہذیب کو بلا سوچے سمجھے گلے سے لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ اکبر کی شاعری کی دوسری خصوصیت ان کی ماضی پرستی بھی کہی جا سکتی ہے اور عظمت رفتہ پر ہونے والا غم بھی کہا جا سکتا ہے۔ یعنی اکبر اس بات پر بالکل کلیئر تھے، ان پر یہ بات بالکل واضح تھی کہ وہ قومیں دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو ایک مضبوط ورثہ نہیں رکھتی، ایک ایسا ورثہ جو قوموں کی مضبوطی اور قوموں کی تاثیر کا ضامن ہوتا ہے۔ اگر ہم مغربی علوم کی بات کریں عزیز طلباء، تو میتھیو آرنلڈ کی تنقیدات اور ٹی ایس ایلیٹ کی تنقیدات دونوں اس بات پر دال ہے کہ بڑا ادب وہی ہوتا ہے جس میں ماضی کی بازگشت سنائی دے، جو خواہ کتنا ہی جدید ہو، خواہ کتنا ہی انڈیویجول ٹیلنٹ کو بیان کرے، جس کا اظہار بیسیکلی ٹی ایس ایلیٹ نے کیا تھا، اس میں بہرحال ماضی کی بازگشت کا ہونا ضروری ہے۔
اگر ہم ان باتوں کا اطلاق اکبر کی شاعری اور اکبر کے اس فکر پر کریں کہ وہ ماضی سے محبت کرتے تھے اور ماضی کی روایات جو اب مسلمانوں میں انقا ہوتی چلی جا رہی تھی ان پر افسوس کا اظہار کرتے تھے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید اکبر کے ادب کے بڑا ہونے کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے کہ وہ عہد رفتہ کو یاد کرتے ہیں اور احساس کرتے ہیں اس بات کا کہ ہماری جدید روایات نے ہمیں خواہ کتنا ہی کچھ دیا ہو، جو ہم سے چھین لیا اس کا ازالہ یہ نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، یا شباب عمر نے کھویا تمان دین لیا، ٹھگوں نے ہم سے بڑی نعمتوں کو چھین لیا۔ یعنی ان کو اس بات کا احساس ہے کہ نئی روایات نے خواہ کچھ بھی دیا ہو، بہرحال پرانی روایات کو کھو دینے سے ہم کھوکھلے ضرور ہو گئے ہیں۔ اکبر کی ظریفانہ شاعری کا ایک اور اہم پہلو اہل مغرب اور مغرب سے بیزاری ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دراصل کھوکھلا ہے یہ سب کچھ جو ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے اہل مغرب میں۔ اہل مغرب خواہ کتنی ہی جدیدیت کا راگ الاپیں، خواہ کتنی ہی ترقی کا سامان پیدا کر لیں، خواہ کتنی ہی خوشیوں اور مسرتوں کی نوید سنا دیں، جو تہذیب خود کھوکھلی ہو وہ کسی مضبوط تہذیب کو جنم نہیں دے سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں مغرب و مشرق کے اس اختلاط پر ہمیشہ رونا ہی آیا، انہوں نے ہمیشہ اس پر تنقید ہی کی۔ ان اشعار میں دیکھیے، صبر باقی ہے نہ ہم میں باہمی اعزاز ہے، سب کی ہے تذلیل اور تعظیم ان کے ہاتھ میں، تعلیم کی خرابی سے ہو گئی بالآخر شوہر پسند بیوی پبلک پسند لیڈی، بتوں کے پہلے تھے بندے مسوں کے اب ہوئے خادم، ہمیں ہر دور میں مشکل رہا ہے یا خدا ہونا۔ یوں اکبر کے لیے کسی بھی طور اس بات کو ماننا ممکن نہ تھا کہ نئی تہذیب ہمیں ترقی دے دے اور ہم سے ہمارا وہ سرمایہ چھین لے جو ہمیں ہمارے اجداد نے دیا تھا۔ اکبر کی شاعری کا ایک اہم ترین وصف ان کے ہاں انگریزی الفاظ کا استعمال ہے۔ یقیناً اس بات کا تعلق ان کے موضوعات سے نہیں، لیکن اسلوبیاتی اعتبار سے یہ بات اس وجہ سے اہم ہے عزیز طلبہ کہ زبان تبھی ترقی کرتی ہے جب اختلاطی عمل سے گزرتی ہے۔ میں نے اپنے پہلے لیکچر میں بات کی تھی کہ کوئی بھی زبان اس وقت تک مارز وجود میں نہیں آتی جب تک ملتی نہیں کسی دوسری سے، یعنی دو زبانیں مل کر ایک نئی زبان بھی بناتی ہیں، اور اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دو زبانیں مل کر ایک دوسرے کو وسعت بھی دیتی ہیں۔ انگریزوں کی آمد کے بعد تہذیب نہیں آئی، اس کے ساتھ زبان بھی نہیں آئی، لہٰذا اکبر نے زبان کو وسعت دیتے ہوئے، زبان کو وسیع کرتے ہوئے اردو میں انگریزی الفاظ کا استعمال بھی کیا۔ مثلا یہ مختلف اشعار دیکھیے، اجل آئی اکبر گیا وقت بحث، اب اف کیجئے اور نہ بٹ کیجئے۔ اسی طرح سے یہ دلچسپ شعر بھی دیکھیے کہ شیخ بھی باہر نہ نکلے اور گھر سے کہہ دیا، آپ بی اے پاس ہیں تو بندہ بی بی پاس ہے۔ عزیز طلبہ، میں نے ابتدا میں عرض کی تھی کہ اکبر سر سید کے مخالفین میں سے تھے۔ وہ سر سید کو ان کے خاص انداز اصلاح کے باعث پسند نہیں کرتے تھے، جس کے مطابق اکبر کے خیال میں مسلمان اپنی اقدار سے دور جا رہی تھی۔ چنانچہ ان کی شاعری میں بھی اس کی جھلک واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ مختلف موقعوں پر وہ سر سید احمد خان کے حوالے سے یوں طنز کرتے ہیں، ہم کو سائے پر جنوں وہ دھوپ میں مصروف کار، مس پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں، جج بنا کر اچھے اچھوں کا لبھا لیتے ہیں دل، ہے نہایت خوشنما دو جیم ان کے ہاتھ میں۔ اسی طرح حاضر ہوا میں خدمت سید میں ایک رات، افسوس ہے کہ ہو نہ سکی کچھ زیادہ بات، بولے
کہ تم پہ دین کی اصلاح فرض ہے، میں چل دیا یہ کہہ کے کہ آداب عرض ہے۔ یوں عزیز طلبہ، اکبر نے سر سید کی مخالفت کی، اس کی بنیاد صرف یہی تھی کہ وہ ان کے انداز فکر سے اختلاف رکھتے تھے، وگرنہ وہ ان کی عظمت کے معترف بھی تھے بہت سے حوالوں سے، اور ان کے بہت سے کام خاص طور پر تعلیم کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیے اس حوالے سے وہ ان کی عظمت کے معترف بھی تھے، لیکن مجموعی طور پر مشرق پسند ہونے کے باعث اکبر کے لیے سر سید کی ذات اتنی زیادہ قابل اتباع نہ تھی۔ عزیز طلبہ، ہم نے آج کے اس لیکچر میں بات کی مولانا الطاف حسین حالی کے حوالے سے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاں قومی اور ملی شعور ملا ہمیں۔ اکبر کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے بھی مسلمانان ہند کو بیدار کرنے کی کوشش کی، گویا دونوں شعراء کرام، دونوں بزرگان ادب مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھانا چاہتے تھے، اور انہوں نے اٹھایا بھی، اور بالآخر وہ ہلکی سی کرنیں، وہ ہلکی سی لو، وہ مدھم چنگاریاں جو الطاف حسین حالی اور اکبر کی شاعری سے جل اٹھی تھیں، اقبال تک آتے آتے شعلہ بن گئی۔ ضرورت اس امر کی ہے عزیز طلبہ کہ ہم سوچیں کہ کیا وہ گھنگور اندھیرے جنہوں نے 1857 کے بعد ہندوستان کو گھیر لیا تھا، کیا زوال کے وہ اسباب جس میں حالی اور اکبر نے شاعری کو اصلاح کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیا وہ کواکب کہ جن کے تحت مسلمانان ہند بیزار ہی نہیں ہو گئے تھے بلکہ اپنی ذات سے دور ہو کر غلام بن گئے تھے 1000 سال کی فتاحانہ زندگی کے بعد، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایک مرتبہ پھر قدرے مختلف انداز میں لیکن انہی حالات کا شکار ہو چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم ان بزرگان ادب کی روشنی سے فیضیاب ہوں اور اپنے دلوں کو ایک مرتبہ پھر منور کریں؟ بات سوچنے کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سوال پر ضرور سوچیں گے۔ آئندہ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔